बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया फ़ानी वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आज का टॉपिक है सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हयात व कारनामे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन के मुतल्लिक़ फरमाया, सैयद शबाब अहले जन्नत, यानी हज़रत हसन और हुसैन नौजवानान अहले जन्नत के सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको गोद में लेते, कभी कंधे पर बिठाते और कभी आपको बोसा देते, आपको सूंघते और फरमाते, तुम अल्लाह ताला की अता करदा खुशबू हो। ऐसे ही किसी मौका पर हज़रत इकरह बिन जाबस ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे 10 बेटे हों, लेकिन मैंने आज तक किसी का बोसा नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर भी अल्लाह ताला की जानिब से रहम नहीं किया जाता। तिरमिज़ी। तारफ़, हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबू अब्दुल्ला अल कुरैशी अल हाशमी, करबला में शहीद होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बेटे और दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूलों का गुलदस्ता हैं। हज़रत हुसैन 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को पैदा हुए और मुहर्रम 41 हिजरी की 10 तारीख को शब जुमा शहीद किए गए। आपकी उम्र 54 साल 6.5 माह थी। आपकी विलादत के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शहद चटाया और आपके दहन पाक को अपनी ज़ुबान बाबरकत से तर किया, आपको दुआएं दी और हुसैन नाम रखा। अल-मुर्तज़ा। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़हुद नौमौलूद बच्चे को मंगा कर आपके कानों में अजान दी। इस तरह गोया पहली मर्तबा खुद ज़बान वही और इल्हाम ने इस बच्चे के कानों में तौहीद इलाही का सूर फूंका। फिर फ़ातिमा ज़हरा को अकीका करने और बच्चे के बालों के हम वज़न चांदी खैरात करने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया की बहार हैं। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हुसैन मेरे हैं और मैं हुसैन का हूँ। अल्लाह ताला इस शख्स को दोस्त रखे जो हुसैन को दोस्त रखे। हुसैन एक सिब्त हैं असबात से। हज़रत वासला बिन इस्तगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर उम्मे सलमा के मकान में हाजिर हुआ। इतने में हज़रत हसन तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने दाहिने दानों पर बिठा लिया और प्यार किया। फिर हज़रत हुसैन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने बाहिनी दानों पर बिठा लिया और प्यार किया। फिर हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने बिठा लिया। फिर हज़रत अली को बुलाया और सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि तुमसे नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। अहद नबवी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन के हालात में सिर्फ उनके साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार मोहब्बत के वाक़यात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गैर मामूली शफ़क़त फरमाते थे। तकरीबन रोज़ाना हसन हुसैन को देखने के लिए हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते और दोनों को बुलाकर प्यार करते और खिलाते। दोनों बच्चे आपसे बेहद मानूस और शौक़ थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शोखी पर तनगी नहीं फरमाई, बल्कि उनकी शौखियाँ देख देख कर खुश होते थे। शेर सहाबा से। अहद सदीकी और फ़ारूकी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इब्तदाई अहद खिलाफत में भी हज़रत हुसैन बहुत सगीर सुन थे। अलबत्ता आखिरी अहद में सने शऊर को पहुँच चुके थे, लेकिन इस अहद की महमात में उनके नाम नज़र नहीं आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे और क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लिहाज करते थे। चुनाचे जब बदरी सहाबा के लड़कों को 2,000 वजीफ़ा मुकर्रर किया
تو حضرت حسین کا محض قرابت رسول اللہ کے لحاظ سے 5000 ماہوار مقرر کیا گیا۔ آپ کسی چیز میں بھی حضرت حسین کی ذات گرامی کو نظر انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سے حلے آئے، وہ حضرت عمر نے تمام صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لوگ ان حلوں کو پہن پہن کر شکریہ کے طور پر آ کر سلام کرتے۔ اسی دوران حضرت حسن و حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے۔ آپ کا گھر حجرہ مسجد کے درمیان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ان کے جسموں پر حلے نظر نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچی اور لوگوں سے فرمایا، مجھے تمہیں حلے پہنا کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، امیر المومنین ایسا کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں لڑکوں کے جسم ان حلوں سے خالی ہیں۔ اس کے بعد فوراً حاکم یمن کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے جلدی 2 حلے بھیجو، اور حلے منگوا کر دونوں بھائیوں کو پہنانے کے بعد فرمایا، اب مجھے خوشی ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حلے حضرت حسن و حسین کے لائق نہ تھے۔ سیرہ صحابہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ، جو عمر اور ذاتی فضل و کمال میں ان دونوں سے بھی فائق تھے، زیادہ مانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسین آئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا، میرے ابا، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے اترو اور اپنے ابا کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طفلانہ شوخی پر فرمایا کہ میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہ تھا، اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ رستے میں پوچھا کہ یہ تم کو کس نے سکھایا تھا؟ بولے، واللہ کسی نے نہیں۔ پھر فرمایا، گاہ بگاہ میرے پاس آیا کرو۔ چنانچہ اس ارشاد کے مطابق ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت آپ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کر رہے تھے اور ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے پاس کھڑے ہو گئے اور بغیر ملے ہوئے انہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو عمر نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، میں حاضر ہوا تھا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے گفتگو میں مشغول تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ان کے ساتھ لوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کو ان کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان سے زیادہ حقدار ہو۔ جو کچھ ہماری عزت ہے وہ خدا کے بعد تم ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے۔ عہد عثمانی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ سب سے اول اسی عہد میں میدان جہاد میں قدم رکھا اور 30 ہجری میں طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت بغاوت برپا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر گھسنے نہ پائیں۔ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھسنے سے روکا۔ جب باغی کوٹھے پر چڑھ کر اندر اتر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں بھائیوں سے نہایت سختی کے ساتھ باز پرس کی، تو تمہارے ہوتے ہوئے باغی کس طرح اندر گھس گئے؟ فقہ و فتاوی۔ رضا و فتاوی: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا تمام صحابہ میں بلند تھا۔ اس موروثی دولت میں حضرت حسین کو بھی وافر حصہ ملا تھا، چنانچہ ان کا معاصر اس سے استفسار کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عمر میں ان سے بڑے اور خود بھی صاحب کمال بزرگ تھے، قیدی کی رہائی کے بارے میں استفسار کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے حضرت حسنین کی طرف رجوع کیا اور ان سے پوچھا، ابو عبداللہ، قیدی کی رہائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی رہائی کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کے شیر خوار بچے کے وظیفے کے بارے میں استفسار کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پیدائش کے بعد ہی جب سے بچہ آواز دیتا ہے وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر اسی وقت اونٹنی کا دودھ دھوا کر کھڑے کھڑے پیا۔ آپ کھڑے ہو کر کھانے میں بھی مذائقہ نہ سمجھتے تھے، چنانچہ بھونا ہوا بکری کا گوشت لے لیتے اور کھاتے کھلاتے چلے جاتے تھے۔ اغلب یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان اعمال کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ واللہ العلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبقہ کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام باقر کے شاگرد تھے اور حدیث وقفہ میں ان سے بہت کچھ استفادہ کیا تھا، اور دینی علوم میں امام باقر کو سلسلہ بہ سلسلہ اپنے اسلاف کرام سے بڑا فیض پہنچا تھا۔ خطابت و شاعری۔ ان مذہبی کمالات کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم پر بھی پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ خطابت اس زمانے کا بڑا کمال تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ نہج البلاغہ کے خطابت آپ کے کمال خطابت پر شاہد ہیں۔ حضرت حسین کو بھی اس موروثی کمال سے وافر حصہ ملا تھا اور ان کا شمار اس عہد کے ممتاز خطیبوں میں ہوتا تھا۔ ادب اور تذکرہ تراجم کی کتابوں میں آپ کی جانب سے بہت سے حکیمانہ اشعار بھی منسوب ہیں، لیکن ان کی صحت مشکوک ہے۔ صدقات و خیرات۔ مالی اعتبار سے آپ کو خدا نے جیسی فارغ البالی عطا فرمائی تھی، اسی فیاضی سے آپ اس کی راہ پر خرچ بھی کرتے تھے۔ ابن کر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی راہ میں کثرت سے خیرات کرتے تھے۔ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام نہ واپس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں پھرتا پھراتا ہوا در دولت پر پہنچا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ سائل کی صدا سن کر جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر آئے۔ سائل پر فکر و فاقے کے آثار نظر آئے۔ اسی وقت قمبر خادم کو آواز دی۔ قمبر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ قمبر نے جواب دیا، آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ فرمایا، اس کو لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت 200 درہم کی تھیلی منگا کر سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے، اس لیے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کے پاس بصرہ میں آپ کا ذاتی مال آتا تھا تو آپ اسی مجلس میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ سیر صحابہ۔ وقار و سکینہ۔ سکینت اور وقار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف تھا۔ آپ کی مجلس وقار متناطت کا مرقع ہوتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حضرت حسین کی مجلس کا پتہ بتایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں داخل ہو تو وہاں لوگوں کا ایک حلقہ نظر آئے گا۔ اس حلقے میں لوگ ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھے ہوں گے کہ گویا ان کے سر پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ابو عبداللہ
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ اس وقار سکینہ کے باوجود تمکنت احد پسندی مطلق نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے خاک سارا متواضع تھے، ادنا ادنا اشاعت سے بے تکلف ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، رستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں بھی مدعو کیا۔ ان کی درخواست پر آپ فوراً سواری سے اتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا، اور ان فقراء سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اس لیے تم بھی میری دعوت قبول کرو، اور ان کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ سیرہ صحابہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز لا سکیں۔